बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई, मर्जी की आईनी अदालत भी बन गई, वन पेज सलामत है, मीडिया कंट्रोल्ड है, जिस जज का जहां चाहें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लगता है ऐसा ही है कि इस हुकूमत को लाना मुश्किल है, ऐसा ही है? आप जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी? जी जी, इंडियन एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ये वो उस इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। वो कौन सा डायलॉग है भला? वो मौत को छू के टक से वापस आने वाला। नहीं, एक और भी है। वो है ना कि अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। सही। तो ऐन वो वक्त जब आपको ये लगता है कि हुकूमत ने तमाम चीज़ों पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, तो हुकूमत को और हुकूमत के पीछे खड़े हुए इदारों को इस वक्त कुछ डेयरिंग करने की सूझ चुकी है। सही। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी, बल्कि सबसे करीबी सहाफ़ी जो बाकायदा इस बात को छुपाते नहीं, वो बताते हैं कि मैं किन का पैगाम दे रहा हूँ। वो इदारों का कहकर, इदारों का बता कर कहते हैं कि जनाब ये उनकी तरफ से पैगाम है। ऐसी की तैसी वाला डायलॉग भी आपको याद होगा। मुनीब फारूक, उन्होंने दो ख़तरनाक दावे किए हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, एक इमरान खान के हवाले से, जिसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो है वो आपको बहुत बड़े बड़े जो है वो सरप्राइजेस भी नज़र आएंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, और बहुत हिचकोले वाली, जिसे कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड आपको। बल्कि मैं आपको आगाज़ में बताऊं कि 2005 में मैंने जब बाकायदा सहाफ़त शुरू की, उससे पहले मैं कुछ मैगज़ीन्स वगैरह के लिए लिखता था, लेकिन जब बाकायदा एक अखबार में मुलाजमत की तो मेरे पहले एडिटर थे नुसरत जावेद साहब। कुछ ही महीने के बाद विमेन प्रोटेक्शन बिल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो ले आए, और उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा पाकिस्तान की सियासत पे खड़ा हुआ। मैं अब जाहिर है कि बिल्कुल आगाज़ का वक्त था, रोज़ाना उसके ऊपर कोई ना कोई एंगल निकल आता था, उसकी किसी साइड स्टोरी के ऊपर काम कर लेते थे, उस पर बयानात आ जाते थे अपोजिशन लीडर्स के, हुकूमती लोगों के, उसी के ऊपर ख़बरें चलती रहती थी। तो जब वो बिल पास हुआ ना, मुझे याद है उस दिन मैं नुसरत जावेद साहब के पास गया, मैंने कहा अब क्या करें। मतलब जिस चीज़ के इर्द गिर्द हमारा पूरा मीडिया घूम रहा था वो तो डेवलपमेंट ही ख़त्म हो गई, वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो उस वक्त मुझे याद है कि नुसरत साहब ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान इज़ सच ए हैपनिंग प्लेस। हर वक्त जब आपको लगता है ना कि अब इरताश थम गया, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, उस वक्त कोई ऐसा नया शोशा शुरू होता है कि जो तमाम की तमाम मीडिया अट्रैक्शन जो है वो पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। तो अब जो दावा किया जा रहा है, अगर इस दावे पे अमल दरामद करना हो, वैसे तो इन इट सेल्फ बहुत बड़ा दावा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होगा, कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम किसी का बाप भी वापस कर सकता, ख़त्म कर सकता। तो अब दावा आया कि 18वीं आईनी तरमीम का जो खात्मा है उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सही। काउंटर। तो काउंटर दावा जो है वो सामने आ गया है, साथ में इमरान खान के हवाले से। मैं आपको पहले ये दोनों दावे सुनवा देता हूँ, और फिर आप देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। और अभी आप जाकर ना उनका फेसबुक और उनका जो ट्विटर हैंडल है, या उनकी जो मीडिया टीम का ट्विटर हैंडल है, आप उसको चेक करें कि गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान उनकी कम अज़ कम 150 के करीब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, और फिर उन सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने एंगल से उनके साथ होने वाली जो गुफ्तगू है उसको रिपोर्ट किया। उस रिपोर्टिंग को आप कंपाइल करके उसका जिस्ट निकाल लेना, तो उसका जिस्ट ये है कि वो जो उन्होंने एबटाबाद में जलसे में गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, लगता यह है कि वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चीज़ें तो बड़ी जो है वो चेंज होने जा रही हैं। पहले दावा ज़रा देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किया है, और फिर हम आएंगे जो इमरान खान के हवाले से किया, क्योंकि जो इमरान खान साहब के हवाले से किया जाने वाला दावा है ना, वो बड़ा संगीन है। उसमें ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि मक्कू ठपना है, यानी ये लफ्ज़ बाकायदा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसके भी ज़रा जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स देखेंगे। पहले सुने जो मुनीब फारूक साहब हैं वो क्या बता रहे हैं कि इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या सोच लिया, सुने। अब आ जाए आप 28वीं तरमीम के ऊपर। वो कहा जा रहा है जी, वकील मलिक साहब ने भी कहा है कि वो वो अगले साल जो बजट से पहले आनी है। अब वो अप्रैल में आए, मार्च में आए, मई में आए, वो बजट से पहले, मई तो नहीं, खैर आई थिंक वो मार्च या अप्रैल में आनी है। उसका ताल्लुक बजटरी मामलात से भी है, उसका ताल्लुक एनएफसी के फार्मूले से भी है। अब जो फैसल चौधरी साहब है, उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम खत्म करने से पीपल्स पार्टी का बाप भी नहीं रोक सकता।
بلاول صاحب نے کہا تھا کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. اب ہوگا یہ کہ انگریزی میں ایک لفظ ہے if not this then the next best thing, یعنی کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی, یہ نہیں مل رہا, تو اس کے قریب ترین اور اچھی چیز مل جائے. تو یہ فارمولا جب ان شخصیت سے میں نے پوچھا کہ کیسے پیپلز پارٹی کو, انہوں نے کہا یہ فارمولا ورک آؤٹ کریں گے, یہ کام تو کرنا ہے کیونکہ کھیسے میں پیسے نہیں ہیں اور پیسے بھائی لانے ہیں, یہ تو فارمولا طے ہے. اچھے بچے بن کے کریں گے تو اچھے بچے بن کے ہو جائے گا, نہیں تو لڑائی لڑ کے ہوگا. میں نے کہا بھائی پیپلز پارٹی تو اس کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی ہے, بلاول صاحب کی کلیئر پوزیشن ہے اس کے اوپر. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ آپ وقت سیاست ہے نا, سیاست میں بہت کچھ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, تو ہم پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے اور ان کے ساتھ ایک بہتر فارمولا ورک آؤٹ کریں گے. میں نے کہا وہ تو 1% کو بھی آپ کہتے ہیں 10% کام کر دیں صوبے, تو وہ تو آدھے % پہ بھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا اچھا نہیں, آپ فکر نہ کریں نا, ہو جائے گا. اچھا, یہ ہے دعوے کا ایک حصہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو پیار سے ہوگا, نہیں تو دوسرے لفظوں میں مار سے ہوگا. یعنی کم وقت میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. ہم نے 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے, گج وج کے کرنی ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے معاملات, NFC, 18ویں ترمیم میں جو چیزیں تھیں ان کی واپسی, یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر صوبائی بہت سارے سبجیکٹس ہیں, تعلیم سے لے کے بہبود آبادی سے لے کے جو پاپولیشن ویلفیئر ہے, یا جس طرح BISP اور اس قسم کے پروگرامز ہیں, ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے کرنا ہے. اب یہ کراس وائز اپوزڈ ہے ٹو وٹ بلاول ہیز بین سیئنگ. بلاول, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, یہ تو دم بھرتے تھے کہ ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کر کے جو احسان کیا اس ملک اور قوم پہ, 1973 کا جو آئین ہے اس کو اس کی اصل شکل اور اس کی جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے ہم نے اس میں بحال کیا ہے. ایک تو دے ہیو ایکچولی لاسٹ دیئر فیس, لیکن ساتھ میں جو اس دعوے کا دوسرا حصہ ہے وہ بھی ذرا سن لیں. اب 28ویں ترمیم کا بھی سن لیجئے مکمل. میں اب آپ کو اس وقت یہ کنفرم خبر دے رہا ہوں, حکومت کا ارادہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر تبدیلی کرنی ہے. وہ 28ویں ترمیم میں ہو, 29ویں میں ہو, یہ پتھر پر لکیر کے طور پر لکھ لیا گیا ہے کہ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ 10 SIFCs بنا لیں, آپ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی شخصیت جیسی 10 اور شخصیات لے آئیں, شہباز شریف صاحب کے اپنے 10 اپنی طرح کے لوگ اور لے آئیں, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اس وقت کنسنسس ہے پاکستان کی حکومت یعنی PMLN اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, کہ آپ نے اس فارمولے کو ریوائز کرنا ہی کرنا ہے, ایسے ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اگلی ترمیم کے اندر لوکل باڈیز, صوبوں کے معاملات کے اندر کوشش کی جا سکتی ہے. یہ وزارت تعلیم, وزارت صحت, پاپولیشن, یہ سب کچھ اس کی کوشش کی جا سکتی ہے. نمبرز کیسے پورے ہیں؟ کل بھی PTI سے تعلق رکھنے والے چند سینیٹر صاحبان حکومت کی دسترس میں تھے اور وہ موجود تھے, کہیں بیٹھے ہوئے تھے بیک اپ کے طور پر. قومی اسمبلی میں بھی اس طرح سے ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. حکومتی اتحاد, حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرتی جا رہی ہے. اچھا, اس کی نمبر گیم پر تو ہم بعد میں آتے ہیں. ایک تو منیب فاروق صاحب سے بڑے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے جو کہا نا کہ 10 شہباز شریف جیسا اور نہیں آ سکتا. وہ ایک ہی شہباز شریف جو ہے وہ ایک ہی سیمپل ہے, اور شہباز شریف کے ساتھ کا سیمپل وہ آپ کو یاد ہے نا کہ میرے الفاظ نہیں ہیں. فیصل واوڈا صاحب نے رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں کہا تھا کہ بڑا بھائی اور بیٹی جو ہے وہ ایک کلر کی پالش اور چھوٹا بھائی نیوٹرل پالش, ہر قسم کا جوتا چمکا سے. مطلب شہباز شریف سے آگے تو ظاہر ہے کہ اب 10 شہباز شریف ہوں گے تو پھر آپ سوچیں گے دنیا کیسی لگے گی اگر شہباز شریف 10 ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ وہ سماب اکبر آبادی کا شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اب یعنی منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور NFC کا کرنٹ فارمولا ساتھ نہیں چل سکتے. یعنی یہ تو پاکستان نہیں چل سکتا اگر یہ کرنٹ فارمولا رہتا ہے, اور اگر ہم اس فارمولے کو چینج کریں گے تب ہی پاکستان جو ہے وہ چلے گا. اسے کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یعنی آپ کی جو عمر دراز ہے, آپ اتنا لمبا جناب پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا وقت گزار چکے. عمران خان کے 42 مہینوں کے بعد والے 18 مہینے بھی آپ نے لے لیے, اس کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ بھی آ گیا, موجودہ حکومت کو پورے 2 سال ہو گئے.
2 سال بھی کچھ وقت میں ہو جائیں گے. اتنا کم وقت رہ گیا اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چینج کریں گے تو پاکستان چلے گا. یعنی ابھی جو ہے وہ 2 ہم آرزو کرتے رہیں گے حالات بہتر ہوں گے اور 2 پھر اس انتظار میں کٹ جائیں گے. اب نمبر گیم کی جو بات کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر ہے 74 قومی اسمبلی میں. 74 کی ریپلیسمنٹ کے لیے آپ کو 74 MNAs چاہیے. 74 MNAs پورا کرنے کے لیے یا تو آپ کو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت بیکڈ MNAs ہیں 74 جن کی تعداد ہے, یا تو ان سب کو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا. آپ کو ان کو 9 مئی کے کیسز میں فارغ کرنا ہوگا, آپ کو انہیں 26 نومبر کے کیسز میں فارغ کرنا ہوگا اگر پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دینا. اور آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہر وہ سیٹ جہاں پر الیکشن بائی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر مسلم لیگ نون جیتے یا جو بھی جیتے وہ آ کر 28ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالیں. اٹس اے بگ آسک. پاکستان کے کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں یہ بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ آپ یہ نمبر پورا کر سکیں. ادروائز آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ ایسا کچھ جادوئی کر دیں. ویسے تو پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہمیں بتا رہا ہے, وہ ہر بات پہ بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی کو بتاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. لیکن یہ 18ویں آئینی ترمیم پہ جس نہج کے اوپر اپنی گیم کو لے گئے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں ایک پاسبلٹی جو ہے وہ کچھ لوگ, کچھ سیانے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو صوبوں کی تقسیم ہے نا کہ سندھ کے اتنے حصے ہو جائیں گے, پنجاب کے اتنے ہو جائیں گے, تو جناب اتنے انتظامی یونٹ خیبر پختونخوا میں بن جائیں گے, اتنے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں بن جائیں گے, اتنی سیٹیں فلاں صوبے کی بڑھ جائیں گی, اتنی فلاں کی بڑھ جائیں گی. تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ دیا جائے گا فیس سیونگ کہ ہاں آپ اس کو جو ہے وہ نکالنے کا کریڈٹ لے لیں اور باقی چیزیں آپ پاس کر دیں. NFC کا فارمولہ کر دیں, فلاں کر دیں, 18ویں آئینی ترمیم کی فلاں چیز ریورس کر دیں, BISP والا معاملہ کر دیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جا کے اپنی بھی جو ہے وہ ماچو مین بن جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری 2-3 جلسے کر کے بتائیں گے کہ ہم نے کتنے بہترین طریقے سے کالے لفافے میں لپٹا ہوا کالا ناگ آیا تھا, ہم نے اس کا زہر نکال دیا. تو ایک تو ہے یہ بگ آسک سینٹ آف پاکستان میں, نیشنل اسمبلی میں, وہ بھی کیسا مینڈیٹ, چھینی ہوئی مخصوص نشستیں, اس کے ذریعے آپ یہ مطلب یہ تو طے ہے کہ اگر آپ کو وہ نمبر گیم پوری کرنی ہے یا تو آپ نے پیپلز پارٹی کا بازو مروڑنا ہے اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے, پیپلز پارٹی کو چیخنے بھی نہیں دینا, اور پیپلز پارٹی کا نمبر پورا کرنے کی جو تگ و دو ہے. ہم بات کر رہے تھے نا کہ کچھ بھی نہیں تو بہت کچھ ہیپننگ ہوگی اگر پیپلز پارٹی سے لینا ہے. اگر آپ نے PTI کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے راضی کرنا ہے, کسی اور طریقے سے راضی کرنا ہے, کہ رام کرنا ہے ان کو, 26ویں آئینی ترمیم میں تو وہ نہیں ہو رہے تھے, 27ویں آئینی ترمیم میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے, تو 27ویں میں 74 نمبر پورا کرنا 28ویں میں بڑا مشکل ہو جائے گا. اب آ جائیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا, وہ دعویٰ بھی بڑا دلچسپ ہے, وہ ذرا سننا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ اور کیا انہوں نے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا سیاسی جو رستہ ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ فل اینڈ فائنل بھی ہونے جا رہا ہے. اس کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یار یہ اس چیز کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا مکوئی ٹھپے, اس چیز کو ایسے کر لیں کہ بس اس کے بعد خان صاحب کے پاس بھی گنجائش کوئی نہ رہے. اور گنجائش یہ نہ رہے یعنی تحریک انصاف کو اتنا آپ سیاسی طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے حکمران طبقے کے اندر کہ ان کو سیاسی طور پر اب آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکلی کیسٹریٹ کر دیں کہ یہ بحیثیت جماعت یہ اتنے زیادہ افیکٹو رہی نہ, اور جو آگے آنے والی پلاننگز ہوئی ہوئی ہیں. ذہن میں رکھیے گا میرا کام ہے آپ کو خبر دینا, پلاننگ کی خبر میں نے دے دی ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ پلاننگ کی خبر ہے وہ یہ کہ جو اگلا انتخاب ہوگا اگر حالات وہ درست نہ ہوئے تو پلاننگ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اگلی دفعہ خان صاحب کی حکومت نہیں ہوگی, یعنی PTI کی حکومت نہیں ہوگی. اچھا یہ پلاننگ کا کیا ہے جی, وہ تو کر لی جاتی ہے لیکن پلاننگ فیل بھی ہو جاتی ہے, پلاننگ کامیاب بھی ہو سکتی ہے, اور شاید حالات درست نہ ہوئے
تو جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں پہ جو کسر ہے وہ بھی نکال دی جائے گی. تو کسر تو شاید یہ نکل سکتی ہے اگلے انتخابات کے اندر, وہ کب ہو کیا ہو اس کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے. لیکن ہم یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ اب ایڈوانس سٹیج پر جا رہی ہے, کیونکہ یہ ایک سوچ ہے, تیاری یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی وہ لگ ہی نہیں رہی, درخواست ہی نہیں لگ رہی. ساتھ یہ ہے کہ ہم جی ایچ کیو کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور توشہ خانہ 2 کا بھی آ جائے گا, تو خان صاحب کے خلاف پھر 3 اور کیسز میں ان کی ہو جائے گی, پلس جو پچھلے سال نومبر کے کیسز ہیں ان میں بھی اشتعال انگیزی اور یہ اور وہ بھی کیسز, ان کا بھی فیصلہ کروایا جائے گا اور ان پہ بھی نتیجہ آئے گا کہ یہ جی خان صاحب کے ایما پر سب کچھ ہوا. اچھا, یعنی کہ سب سے پہلے تو منیب فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 سال پونے 4 سال کے ان تمام ایفرٹس میں منیب فاروق صاحب کے مطابق عمران خان ختم نہیں ہوا, سب کچھ کر لیا نا. ایسا ہی 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, 28ویں ترمیم کا منصوبہ, آئینی عدالت, جو سرکش جج تھے ان کا باہر ہو جانا, کسی کو ریفرنس سے نکال دیا جانا, میڈیا کو گیگ کرنا, پیکا, انتخابی نشان چھیننا, پرپوزر سیکنڈر کو اٹھانا, کاغذات نامزدگی چھیننا, میڈیا بلیک آؤٹ کر دینا, تصویر نہ چلانے دینا, یعنی ہر وہ چیز. یعنی عمران خان صاحب کا معاملہ تو لگتا ہی ہے کہ وہ شعر کے حساب سے اگر بات کریں تو وہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. The day I think the current dispensation decided کہ ہم نے عمران خان کو ہرانا ہے, عمران خان نے اس دن جیتنا شروع کیا. سارے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ we were done and dusted, ہماری پاپولیرٹی ختم ہو چکی تھی, ہم نے جیتنا ہی اس دن شروع کیا جس دن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے. یعنی آپ نے جس دن عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل کر دی, آپ سمپلی پاکستان کی اکانومی کے اوپر کام کریں. عمران خان کو ڈیفیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا ان کے پاس کہ آپ بیٹر, یعنی کہ آپ نے نعرہ کیا لگایا تھا, آپ نے کس تکلیف کا اظہار کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یونٹ ہے بجلی کا 17 روپے. ہم وہ معاشی مہندس ہیں, ہم وہ معاشی طبیب ہیں, ہم وہ سرجنز ہیں جن کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے 17 روپے کے یونٹ کو 12 پہ لے کے آنا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایل این جی کی امپورٹ کیسے کرنی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ گیس کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ڈالر کی پرائس کیسے نیچے لے کر آنی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ 70-80 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کیسے کم کرنا ہے. اب 150 روپے کا پیٹرول تھا, 266 روپے کا اس وقت 182 سے 186 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا تھا ڈالر, وہ 280 کے اوپر ہے. گیس جو 100 روپے کی تھی وہ 1300 روپے کی ہو گئی, جو یونٹ 17 کا تھا وہ 12 پہ آنے کے بجائے 76 پہ جا کے 55 پہ واپس آیا. تو اگر آپ اکنامک فرنٹ پہ, معاشی فرنٹ کے اوپر نہیں پرفارم کر سکتے تو آپ بھول جائیں پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب اگر فل اینڈ فائنل کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ اس سے بھی ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اور وہاں پر ہم نے آن گراؤنڈ جا کر دیکھا ہے ان کی جو پاپولر بیس ہے. یعنی اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں سے حکومت سے مائنس کرنا ہے, ابھی تو وہاں کے لوگ حکومت کے خلاف خیبر پختونخوا میں احتجاج اس لیے نہیں کر سکتے, ان کی اپنی حکومت ہے. آپ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. ابھی خیبر پختونخوا میں جس وقت علی امین گنڈا پور نے ریزائن کیا, عمران خان نے فیصلہ کیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں, میں ان کو استعفے کا کہتا ہوں, اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہوں گے. پہلی کوشش یہ ہوئی کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ نہ دیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی پڑے. وہ اور ایکسپیکٹیشن بہت سارے لوگوں کی تھی کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ نہیں دیں گے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کو اپنے صوبے کی گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے کہ یہاں پر اس صوبے میں میرے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی اگر میں استعفیٰ نہیں دوں گا. انہوں نے استعفیٰ دیا, گریس کا مظاہرہ بھی کیا, ساتھ بھی کھڑے ہوئے سہیل آفریدی کے. پھر سہیل آفریدی کے مقابلے میں آپ کے پاس آپ نمبر گیم کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹس ہیں, 22 نمبر اگر آپ 92 میں سے مائنس کر لیں اور ادھر سے 52-54 میں 22 ایڈ کر دیں تو بڑے آرام سے وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتی تھی. 3 کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا, JUIF کا. مولانا فضل الرحمان اپنے طور پہ ہم یہ پہلے خبر دے چکے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم وفاق کی نمائندہ شخصیت کے سامنے بیٹھ کر اس الیکشن سے 2 دن پہلے یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ
میری پالیسی یہ ہوگی اور مٹھائیاں چل رہی تھیں. ہاں وہ تو اپنے طور پہ وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے تھے. لیکن آخر کار کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے سہیل آفریدی کا راستہ نہیں روکا گیا؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سیاسی جماعت جو یہاں پر مرکز میں حکمران ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر اگر حکومت ہم لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گورنر راج لگانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے لگا دیا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو ریئیکشن آئے گا، اس کے بعد کی گیم ایسی ہے کہ جس میں اب پلاننگ تو آپ 100 قسم کے پلان بنا لیں. وہ پولٹری فارم والا پلان تھا نا تیجا کا، تو وہ اس کا پولٹری فارم کیسا بنا تھا، وہ سر پہ ڈنڈا لگا تھا. تو ابھی صورتحال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو ابھی تک پولیٹیکلی وائپ آؤٹ کرنے کے لیے ہر وہ کوشش جو کی گئی اس نے بیک فائر کیا، اور بیک فائر ایسے کیا ہے. مسئلہ جو بنیادی ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو اس وقت پالیسی ہے اس میں وہ کنیکٹ نہیں کر رہے. یعنی اگر ایک سیاسی جماعت ہے جو ببانگ دہل علل اعلان کہتی ہے کہ جو پشتو سپیکنگ ہے، جو پختون ہیں وہ بیوقوف ہیں، میاں محمد نواز شریف کا بیان ہے کہ یہ بیوقوف ہیں. خواجہ آصف صاحب ان کے مین سٹریم لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ میں شامل ہوتے ہیں آفٹر دا فیملی اٹ سیلف. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ اپنے ماں باپ کی لاشیں دفنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں. اس کے بعد یہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ جو یوتھ ہے وہ گمراہ ہے. یوتھ پاکستان کا 60% ہے، 29 سال سے نیچے 60% پاپولیشن ہے اس ملک کی، یعنی کہ 12.5 کروڑ سے زیادہ، پیچھے بھی یہی لوگ بچتے 14 کروڑ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ غدار ہیں. اب یعنی کل ملا کے پیچھے پاکستان میں بچ جاتے ہیں. انٹرنیٹ والوں کو نکال دیں، یوتھ کو نکال دیں، اوورسیز کو نکال دیں، اوورسیز کو نکال دیں، تو اوورسیز کی فیملیز کو بھی نکال لیں گے نا، کیونکہ آپ نے سب کو ہی برانڈ کر دیا. پیچھے بچتے کتنے لوگ ہیں؟ ہم اور ہمارے کینڈیڈیٹ. آپ منگوائیں جناب 2-3 کریٹ کولڈ ڈرنک کے، 4 گھونٹ ڈال کے دیں، پوری پارٹی بھگت جائے گی. تو اگر آپ نے اس طریقے سے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑا سا اس پہ بڑا، یعنی کہ آپ یوتھ سے جا کر ملیں، آپ ان سے انٹریکٹ کریں. کسانوں کے حوالے سے پالیسی ہے، ہم ساؤتھ پنجاب میں جا کر، آپ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں کے لوگوں کی جو اس وقت صورتحال ہے، حکومتیں پاپولر نہیں ہوتی، حکومتوں کے نعرے کوئی نہیں لگایا کرتا. پاکستان تحریک انصاف کے بھی کوئی نہیں لگاتا تھا جب وہ حکومت میں تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب حکومت کچھ تو ایسا کرے نا کہ جس میں اس کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن بحال ہو. وہ جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، تو یہ بہرحال آپ کو سمجھ آتی ہے اس وقت جب آپ سنتے ہیں کہ جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، مرضی کی آئینی عدالت بن گئی، اس کے بعد جناب میڈیا بھی کنٹرول میں ہے، پیج بھی ایک ہے، لائبریری بھی ایک ہے، پرنٹنگ پریس بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور ججز کو جہاں چاہیں گے ٹرانسفر کر دیں گے تو اب سارا کچھ ٹھہرا ہوا آ جائے گا، سکوت ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو پلاننگ نظر آ رہی ہے اس پلاننگ کے اوپر جو ایگزیکیوشن ہے وہ ایک پولیٹیکل ریئیکشن سپارک کرے گا، اور آگے بھی 3-4 مہینے بہرحال ایک کمپلیٹ پولیٹیکل ٹرموائل نظر آتا ہے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.